बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पैनमा जेआईटी एहतसाब या इंतकाम, एहतसाब की बात करने वाले साजिश का कब बताएंगे और कतरी शहजादे का मामला हल कैसे होगा, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्जाम क्या है? धांधली की आड़ में आप साजिश करते हैं, धरने हैं उसकी आड़ में साजिश करते हैं और कभी जेआईटी के पीछे छुपते हैं। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना वो 2018 का इलेक्शन जीत जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं कि रोक सकते हो तो रोक लो नवाज शरीफ को, वरना बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, सड़कों का जाल बिछ जाएगा, सी पैक मुकम्मल हो जाएगा। रोक सकते हो तो रोक लो नवाज शरीफ को, वरना 2018 का इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की अवाम कहती है कि रोक सकते हो तो रोक लो अवाम को पेट्रोल की चंद बूंदों की खातिर जलने से, रोक सकते हो तो रोक लो खवातीन के साथ जुल्म ज्यादती होने से, रोक सकते हो तो रोक लो अवाम को पानी बिजली और गैस के लिए जलीलो ख्वार होने से, रोक सकते हो तो रोक लो मुल्क पर कर्जों का बोझ चढ़ने से, तुर्की चीन और कतर से खुफिया मुआहदे करने से, रोक सकते हो तो रोक लो पाकिस्तानी इदारों को तबाही और बर्बादी से, दहशतगर्दों को दहशतगर्दी करने से, पुलिस को सियासी होने से, वजीरों मुशीरों को प्रोटोकॉल लेने से। रोक सकते हो तो रोक लो लीडर्स को छूटे दावे और वादे करने से, अरबाब इख्तियार के खानदानों की तालीम और इलाज पाकिस्तान से बाहर होने से और आवाम को एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने से। और रोक सकते हो तो रोक लो पार्टी के हर छोटे बड़े को खानदान शरीफिया की शान में कसीदे पढ़ने से। ये भी एक कड़वा सच है कि इन हुक्मरानों, इन खानदानों, इन अशराफिया को कोई नहीं रोक सकता। ये सिस्टम है, ये जमहूरियत है, ये ताकत की अलामत है, ये बादशाह सलामत है, ये पाकिस्तान के मुस्तहकम होने की जमानत है। और अवाम तो वो कीड़े मकोड़े हैं जो किसी को रोक नहीं सकते। हाँ, मगर ऐसी किसी कोशिश में पांव के नीचे आके कुचले जरूर जा सकते हैं, क्योंकि ये अवाम है। जीतेगा भाई जीतेगा, कोई ना कोई तो जीतेगा, किनारे लगाने के लिए, सस्ते राशन की लाइनों में लगने के लिए, धक्के खाने के लिए, थानों में छित्तर खाने के लिए और टैक्स देने के लिए। लेकिन इसके बावजूद ये अवाम जानना चाहती है कि पैनमा जेआईटी कहां तक पहुंची, किस किस की पेशी हुई, कौन नाअहल हो सकता है, किसकी सियासत दाव पर लगी है, कौन कामयाबी के दावे कर रहा है और इस पूरी सूरत हाल में कौन अवाम की बात कर रहा है। इसी पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तफा नवाज खोकर साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं तजियाकार अंसार अब्बासी साहब, और PMLN से हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान हुकूमत पंजाब मलिक अहमद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। लेते हैं पहले ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मलिक अहमद खान साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, ये बकौल मियां साहब के जाली एहतसाब हो रहा है, बकौल आप लोगों के सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, बकौल आप सबके कि ये साजिश है। तो जरा ये बताएंगे कि ये जो एहतसाबी अमल है, इसमें ये जालसाजी कहाँ है, इसमें ये सियासी इंतकाम कहाँ है, साजिश कहाँ है? ये सवाल तो हम प्रोडा से ढूंढ रहे हैं, ये सवाल हम एब्डो से ढूंढ रहे हैं, ये सवाल हम परवेज़ मुशर्रफ के नैब से ढूंढ रहे हैं, ये सवाल हम इफ्तिखार चौधरी साहब की, यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के वक्त से ढूंढ रहे हैं कि वो तो नाअहल हो गए, पैसे कहाँ हैं वो जो लाने थे स्विस बैंक से। तो ये सवाल तो हम तलाश कर रहे हैं कि ये सारी जो पीछे अभी तक जितनी भी एंटी करप्शन कैंपेन्स हुई हैं जो किसी भी मुख्तदर हल्के ने की हैं, तो उनका नतीजा क्या निकला है। तो यही हम पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के पास कोई, पार्लियामेंट के पास कोई, क्या इलेक्टोरेट के पास कोई, ये वो चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया के अंदर
मरवजा तरीके से अकाउंटेबिलिटी करने का प्रोसेस करती हैं। और यहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी करने के प्रोसेस आते हैं, कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, मैं ये पूछ रहा हूँ ना जी, अगर आप रोक सकते हैं, अगर आप रोक सकते हैं या ये कौम रोक सकती है, तो इन एबडोस को रोके, इन प्रोडास को रोके, इन नैब्स को रोके। और आज जो जेआईटी की वन साइडेड, जेआईटी की पूरी जो अभी तक प्रोसेस है, उसके अंदर 20 सवालात उठे हुए हैं। उन सवालात का क्या कोई फेयर इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं, उसको खुद आके अपनी पोजीशन नहीं क्लियर करनी चाहिए? उसने तो रिप्लाई देना तक अपना मुनासिब नहीं समझा सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑब्वियसली वन सिट विल बी देयर कौन जज करेगा? ठीक, मलिक साहब एक सेकंड, अब दो बातें सर। 3 अप्रैल 2016 को जब पैनामा केस सामने आया था ना, तो नून लीग खुद को अदालती कमीशन और अदालत के सामने पेश करने की बात कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह पाई का हिसाब देने की बात कर रही थी। जो बातें आप अभी कर रहे हैं उस वक्त याद नहीं थी, ये जो आपको उस वक्त पता नहीं था कि एहतसाब जो है वो जाली होगा। और दूसरी बात सर, ये आप इतना जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? कहीं सही मायनों में सही सवालात तो नहीं हो रहे हैं, कहीं बाल की खाल उतारना तो शुरू नहीं कर दी गई है, कहीं इस तरह के मामला तो नहीं है कि जो कुछ आपने दे दिया उसमें आंख बंद करके यकीन कर लेने के बजाय इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात शुरू कर दी गई है? नहीं, तहकीकात करनी थी तो तहकीकात जाके कर्टन कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करना था। तहकीकात करनी थी तो जाके उन फ्लैगशिप्स, उन ओनरशिप्स के जो उन कंपनीज की ओनरशिप्स थी, उनको डिग आउट करना था। तहकीकात करनी थी तो वहां के लॉज के मुताबिक जाके कुछ डिग आउट करके लाना था कि क्या करने, तो एविडेंस कलेक्ट करनी थी। ये तो क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशंस के अंदर चले गए, और क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशंस में से क्या निकाल सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शंस। और फिर हमारे तहफुजात क्यों ना उठे? जब हमने जेआईटी मांगी थी, जब हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफर किया था, तो किस बुनियाद पर किया था? क्या इस बुनियाद पर किया था कि मेलिस के साथ करें? क्या हमने इसलिए किया था कि कलरफुल एटीट्यूड्स के साथ करें? क्या हमने इसलिए किया था कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर के बगैर कर दें? उन सवालात के जवाब भी ना दें जो उनके कंडक्ट पर उठ रहे हैं। ये जवाब तो उनको देने बनते हैं। आप चीजों को एड्रेस करते हैं सर। मैं आगे बढ़ती हूँ जरा, एक बात, चूंकि वो कतरी का भी जिक्र आपने कर ही दिया, तो ज़ाहिर कतरी को पैनामा की कहानी में आप लाए थे, तो सबूत भी अगर आप ही ले आते तो मामला हल हो जाता ना सर, ये बात खत्म हो जाती। लेकिन मैं इस पे बात करती हूँ, एक बात सिर्फ और बता दें, क्या वाकई पूरे शरीफ खानदान को, पूरी मुस्लिम लीग नून को ये नहीं पता कि इल्जाम क्या है, कसूर क्या है, जुर्म क्या है? वाकई नहीं पता आप लोगों को? हमने तो इल्जाम समझा और इस इल्जाम का जवाब दिया, लेकिन अब उस इल्जाम के सिलसिले में अगर पूरे के पूरे उनके पूरे बिजनेस मॉडल को उठाकर आज तक उनकी जितनी बनने वाली कंपनीज हैं, उन सब का हिसाब करने लग पड़ेंगे, तो व्हाट इज दिस? ये अनोखा हिसाब है। ये ऐसा हिसाब किसी ने और आज तक नहीं दिया। इल्जाम का सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि ये तो मियां साहब से लेके उनकी औलादे तक यही पूछ रही हैं कि इल्जाम तो बता दो, इल्जाम क्या है। लेकिन मैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा से अब पूछती हूँ, चूंकि कहा यह जा रहा था पहले कि इल्जाम मियां साहब पे नहीं है, उनकी औलादों के ऊपर है। अब तो बड़े छोटे सब मिलकर पूछ रहे हैं कि कसूर क्या है, कोई इल्जाम की हद तक ही हमारा जुर्म बता दो। तो ये इतने अरसे से जो मुकदमा चल रहा है, ये किस चीज पे, ये पेशियां किस चीज की हो रही है, कौन सी मनी ट्रेल, कहाँ की मनी ट्रेल, जुर्म का ही नहीं पता कि इल्जाम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपकी। देखिए, आपने कितनी ज्यादती है कि 125 MN PMLN के जी और स्पोक्स पर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के वो मिसिंग, पूरा उनकी कैबिनेट मिसिंग। और आज आपने एक मासूम हमारा भाई जो है जाके पंजाब हुकूमत के तर्जुमान के, आप यकीन करें सबको ट्राई किया, कोई आ ही नहीं रहा, लगा डर है आगे डिफेंड करने से अपनी ही क़यादत। ये भी साजिश है, ये भी एक उनके खिलाफ साजिश है कि वो आप बुलाती हैं तो वो आते नहीं। ये भी साजिश है कि वो अपना डिफेंस करने की पोजीशन में नहीं। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया कि कसूर क्या है। ठीक, देखिए, इस मुल्क का जो 20-22 करोड़ अवाम का प्राइम मिनिस्टर है, जो कस्टोडियन है उनके राइट्स का, वो आज इतना बेबस और लाचार और हर तरफ नडाल ये कहता फिर रहा है कि मैं जनाब मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, और साजिश करने वालों के नाम भी मुझे पता है, लेकिन मैं वक्त आने पे बताऊंगा। इससे बड़ी इस कौम के साथ और क्या गद्दारी होगी। क्या आपको पता है कि इस मुल्क का नुकसान हो रहा है? आपने हलफ उठाया इस मुल्क की आइन की पासदारी का, और आपने हलफ उठाया कि इसके पब्लिक राइट्स जो है और नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे। तो जब आपको पता है कि जानबूझ के इस मुल्क को डिरेल किया जा रहा है, इसकी तरक्की को रोका जा रहा है, जानबूझ के उसकी तरक्की के रास्ते में रखने डाले जा रहे हैं, तो आपको साजिश का वावेला मचाने की बजाय आप इस कौम पे एहसान करें,
اور یہ کھل کے بتا دیں کہ سازش کرنے والے کون عناصر ہیں. یہ ہم پوچھتے ہیں. ایک بات میں جاننا چاہ رہی ہوں, دیکھیں شریف خاندان جو ہے وہ میدان سیاست کا پرانا کھلاڑی ہے نا, اگر واقعی سازش ہے یا ان کو اندازہ سازش ہے تو یہ اس کو بے نقاب کے سامنے کیوں نہیں, ناکام کیوں نہیں بنا پا رہی, یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ دیکھیں آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے جے آئی ٹی کو جس انداز سے ڈائریکٹلی نام لے کے ان کو شرانگیز القابات سے نوازا, یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ تمام ادارے جو وزیر اعظم کے متحد ہیں اور وہ ان کے سبارڈینیٹ ہیں, یہ خود جو ہے وہ اس وقت اس مائنڈ سیٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ کوئی ان کی ڈکٹیشن لے تو اس ملک میں جمہوریت ہے, اگر کوئی ان کی ڈکٹیشن نہیں لیتا, ان کے ہاتھوں پریشرائز نہیں ہوتا, وہ ریکارڈ ہے ٹیمپرنگ میں معاون نہیں بنتا, اور وہ کسی طرح بھی ان کے ناجائز اس کرپشن کو تحفظ نہیں دیتا. سامنے کا دھرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے, اب ان سے ہم نمٹ لیں گے. نہیں, دھرنے والے ان سے نپٹ رہے ہیں. پارس اس وقت تو دھرنے والوں نے ان کو قانون کے کٹارے میں لا کھڑا کیا ہے. یہ دھرنے والوں سے تکلیف ان کو یہ ہے کہ پہلی دفعہ دھرنے والوں نے ان کو آئین اور قانون کے تابع کیا. انہوں نے تو ادارے جنرال بنائے ہوئے تھے نا, پہلی دفعہ ادارے آزاد ہو کے ان سے ان کی کرپشن کا حساب مانگ رہے ہیں. یہ کریڈٹ جاتا ہے ان دھرنے والوں کو, پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو. ٹھیک ہے انصار عباسی صاحب, یہ جو سازش کا رونا رویا جا رہا ہے, سر کیوں رویا جا رہا ہے, اور اگر یہ واقعی سازش ہے تو کیا لگتا ہے کہ جو بات ابھی ہو رہی ہے پروگرام میں کہ جو سازش کے کردار ہیں نون لیگ ان کو سامنے کیوں نہیں لا رہی, آپ کی نظر میں کون کردار ہو سکتے ہیں ان کے خیال میں, عدلیہ, فوج یا خود عمران خان, کیونکہ پی ٹی آئی بھی یہ سوال کر رہی ہے. دیکھیں ان کے خیال میں تو میں انہی کو پوچھیں گے کون ہو سکتا ہے کہ کون نہیں, لیکن میں اس میں دو ایسپیکٹس ہیں اس پورے ڈسکشن کے. ایک تو جو بات پرائم منسٹر صاحب بار بار کر رہے ہیں, پھر ان کے منسٹرز بھی اور جو ان کے فرسٹ ایئر لیڈرشپ بھی, اور وہ ابھی بھی جس طرح ملک صاحب سٹارٹنگ فرام ایوب خان دور سے بات کر رہے تھے ابھی تک مشرف صاحب تک کہ جو بھی احتساب ہوا وہ غلط ہوا. ایک تو ایسپیکٹ یہ ہے کہ دیکھیں اگر رولرز جو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر از دا موسٹ ایکسپیرینسڈ پرائم منسٹر ان ہسٹری آف پاکستان, تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے, اور اگر اس کے باوجود مجھے بتائیں کہ اگر احتساب کا نظام آپ نہیں بنائیں گے تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ احتساب کے نظام سے جیسا بھی احتساب ہو رہا ہے اس سے شکایت کرنا ان کا حق نہیں بنتا, بیکاز نظام بنانا ان کی رسپانسبلٹی تھی. انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی وعدہ کیا اور نظام نہیں بنایا, اور جب نظام نہیں بنتا نا تو احتساب پھر ایسے ہی ہوتا ہے, اس میں مسائل ہوتے ہیں, اس میں کچھ غصہ بھی ہوتا ہوگا لوگوں کا, کچھ بھی جو بھی ہوتا ہے, پھر آپ اس میں ٹرانسپیرنسی کے بھی مسئلے ہوتے ہوں گے. ایک تو یہ بات کہ ان کو وہ حق نہیں پہنچتا میری نظر میں. لیکن دوسرا سر, لیکن سازش کہہ رہے ہیں, کر کون رہا ہے سازش؟ دیکھیں مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن میں اس کا دوسرا ایک ایسپیکٹ میں آپ سے صرف تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ جو سارا مسئلہ ہوا نا, اور ابھی جس طرح چیز کھلی, کل جو احمد نورانی صاحب کی خبر تھی ہمارے وہاں پہ چھپی, ہمارے پاکستان میں ایک ہسٹری رہی اسٹیبلشمنٹ کی, آئی ایس آئی کی, جس طرح آئی جی آئی بنی, سارا کچھ ہوا, بہت سے پیسے بھی دیے گئے, ہر قسم کے ایلیگیشن, ہاں ویلنگ ہوئی, ڈیلنگ ہوتی رہی, پولیٹیکل پارٹیز بنتی رہی. اصغر خان کیس سب سے بڑی مثال اصغر خان کیس, اور لیکن ہمیشہ ویلنگ ڈیلنگ ہوتی رہی. بالکل دیکھیں میری نظر میں یہ بیرسٹر ہیں, ظاہر ہے ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں یہ لکھا تھا کہ جو سیکریٹریٹ سپورٹ ہوگی اور جو بھی ہوگا وہ ریسپیکٹڈ ڈپارٹمنٹس کی طرف سے آئے گا. نہیں, اصل جو تھا فیصلہ جو 5 ممبر کا فیصلہ تھا. اب یہ کہ یہ جو فیصلہ ہوا اس کا ہمیں نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. سر سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہیے نا. میں اور بات کر رہا ہوں. دیکھیں ایک اور اصول چونکہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کر دے نا, بے شک بائسڈ ہو, ماننا ہر ایک کو چاہیے, بے شک کسی کے حق میں ہو یا کسی کے خلاف ہو. لیکن مجھے اعتراض, آبجیکشن, آپ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کر سکتے ہیں, آبجیکشن کر سکتے ہیں. میرا یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کے لحاظ سے اس کام میں آئی ایس آئی کو انوالو نہیں کرنا چاہیے تھا. سر یہ کورٹ سے پوچھنے والا سوال ہے نا, یہ ہم آئی ایس آئی یا نون کی بات نہیں کہہ رہا, نون لیگ اس کو چیلنج کرتی ہے. نہیں وہ نون لیگ کی بات نہیں کر رہا, آئی ایس آئی کا ایم آئی سے کرنے کے سوال ہی نہیں ہے. سر تو ہم ڈائریکٹ سپریم کورٹ سے پوچھیں, وہاں پہ لے جاتے ہیں. دیکھیں وہ انہوں نے فورم کھلا ہوا ہے, اوپن ہے نا سپریم کورٹ, چیلنج کریں. نہیں دیکھیں وہ تو انہوں نے پوچھنا ہے نا, وہ تو پوچھنا ہے پی ایم ایل این نے, گورنمنٹ نے پوچھے گی کہ نہیں, آئی سیریسلی ڈاؤٹ کہ وہ پوچھیں گے. آپ کا اعتراض جب نام, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے لیے جب ہم انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ کس کو کیا کرنا چاہیے, ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس آئی کو ان کاموں سے ہمیشہ دور رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ایک اصول کی بات ہے. جو ایک وہ بات کہ یہ احتساب ان کی یہ شکایت کرنے کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے خود کہا کہ ہم احتساب کا سسٹم نہیں بنا سکے تو ہم انسٹیٹیوشنز کیسے ڈیولپ کر سکیں گے؟ کس طرح؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے, مطلب ان دو آرگنائزیشنز کے بغیر
ڈان لیگس میں وہ لے کے آئے نا ان کو, ڈان لیگس میں لے کے آئے, اس وقت وہ سوٹ کرتا تھا. وہ ایشو وہ ان کا چونکہ ایشو تھا, دیکھیں وہ تو ملٹری کا پیور, وہ ملٹری کا پیور ایشو تھا. میں آپ کو بتاؤں, آپ کہتے ہیں نا بنتے کیسے, انہوں نے نہیں بنانے تھے. اگر انڈیا میں انڈین سپریم کورٹ جو ہے وہ سی بی آئی کو اسٹرینتھن اور اس کی اوور آلنگ کروا سکتی ہے, اس کو انڈیپینڈنٹ بنا سکتی ہے, تو ہماری بھی جوڈیشری نیب, ایف آئی اے, ایف پی آر کو ابھی ہو سکتا ہے کہ 10 کو یا اس کے بعد کنسیکوینس میں میاں صاحب چلے جائیں, لیکن مجھے بتائیں کہ انسٹیٹیوشن تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں نا. تو سپریم کورٹ کو, میری نظر میں سپریم کورٹ کو انڈین سپریم کورٹ کی مثال کو فالو کرتے ہوئے, یہ کیونکہ انہوں نے ادارے بنانے نہیں ہے. سر ہو سکتا ہے یہ بھی ایجنڈے پہ ہو, آگے چل کے ہمیں یہ چیزیں بھی نظر آئیں. ابھی تو اللہ کرے ہو جائے. ٹھیک ہے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, سر کیا خیال ہے کہ یہ جو سازش کا شور ہے, یہ سازش کیا ہے, یہ سازش کیوں ہے, اس کی کڑیاں کہاں سے مل رہی ہیں, اور کیا منتخب حکومت کے خلاف سازش کیوں ہوگی سر؟ ویسے دیکھیں, یہ سویلین سپریمیسی کا کیس ہی نہیں ہے. مریم صاحبہ نے جو آ کے جوڈیشل اکیڈمی کے باہر آ کر 18 منٹ کی انہوں نے گفتگو کی, اس کے اندر انہوں نے سویلین سپریمیسی کا ذکر کیا, ڈان لیگس کا ذکر کیا, سازش کا ذکر کیا. کل ان کے جو حکومت کے ترجمان ہیں مصدق ملک صاحب, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں. یہ سویلین سپریمیسی کا کیس ہی نہیں ہے. حکومت اس کو سویلین سپریمیسی کا کیس بنانا چاہ رہی ہے, حکومت اس کو جمہوریت کی بقا کی جنگ بنا کر پیش کرنا چاہ رہی ہے. حقیقت میں یہ معذرت کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں. جمہوریت کو, پاکستان کو خطرہ ہوگا, میاں صاحب کو نہیں ہوگا. یہ پارس ایک سمپل سا کیس ہے آف نان ڈسکلوجر آف ایسٹس, سمپل از دیٹ, اور اس کا آپ نے منی ٹریل پرووائڈ کرنا ہے. 400 لوگ, اب پاناما میں سے اسکینڈل بریک ہوتا ہے, انصار عباسی صاحب کہ اپنے ادارے کے ایک صحافی ہیں, بڑے اچھے صحافی ہیں, ان کا ٹیکس ریفارمز میں بڑا کام ہے, عمر چیمہ, وہ یہ کام کرتے ہیں, اس پورے پینل میں شامل ہوتے ہیں. ان کو ایک بڑا ایوارڈ ملتا ہے اس پورے ایفرٹ کے لیے, ایک پلٹزر ایوارڈ جو صحافت کی دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے, وہ اس کمپنی کو دیا جاتا ہے, ان صحافیوں کو دیا جاتا ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شامل تھی, پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کے اندر شامل تھی؟ اور پھر جو اعتراضات یہ اٹھا رہے ہیں اس وقت, یہ اعتراضات اٹھا کر پہلے دن سے انہوں نے جے آئی ٹی کو برو بیٹ کرنے کی کوشش کی, متنازع بنایا. پہلے دن ہی طارق شفیع صاحب کو جس وقت انہوں نے بلایا, اسی دن اعتراض کیا, اسی دن انہوں نے اعتراض کیا کہ 8 گھنٹے ان کو بلا کے تفتیش کی ہے, ان کے اوپر دباؤ ڈالا ہے, اور پھر اپلیکیشن لے کے سپریم کورٹ چلے گئے, اور سپریم کورٹ نے وہ اپلیکیشن ان کی ریجیکٹ کر دی. دوسری دفعہ جس وقت تصویر والا معاملہ آیا, پھر دوبارہ سپریم کورٹ پہنچ گئے, اور سپریم کورٹ سے پھر سنا کر اپنا سا منہ لے کر پھر وہاں سے واپس آ گئے. یہ کیس سویلین سپریمیسی کا کیس قطعاً نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک تاریخ ہے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں اس پارٹی نے, اور اگر یہ ہمیں ذرا سا بھی شک ہوتا کہ یہ جمہوریت کے خلاف ایک سازش ہے, تو ہم یہ بات کہتے. ہم حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ اگر جمہوریت کے خلاف سازش ہے تو ان کو بے نقاب کرو. چونکہ خورشید شاہ کہتے ہیں کہ اگر حقیقت میں کوئی سازش ہے تو میری جماعت بطور اپوزیشن حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی. خورشید شاہ یہ بات کر رہے ہیں. زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی نون لیگ کا ساتھ دیا, انہوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا اور انہوں نے ہماری قدر نہیں کی. اب اگر کوئی سازش ہے تو یہ اکیلے نمٹے. پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کا درست موقف کیا ہے, زرداری صاحب والا یا خورشید شاہ والا؟ دیکھیں, آپ اب چیزوں کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں. جس وقت اسلام آباد کے اوپر چڑھائی ہوئی, جس وقت اسلام آباد پر دھرنا دیا گیا, امپائر کی انگلی اٹھنے کی بات ہوئی, تو وہ تو روز روشن کی طرح آیا تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. پھر اس رات جب یہ ملاقات کے لیے جب بلایا گیا چیف آرمی سٹاف کی طرف سے, تو کس طرح خوشی خوشی باتیں کھلی ہوئی اور وہاں پر پہنچے, تو ہر کسی کو پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں. اس وقت ہم نے غیر مقبول فیصلہ کیا, ہم نے نواز شریف کا ساتھ نہیں دیا, ہم نے سسٹم کا ساتھ دیا. اب بھی پارس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو اور ان کے خلاف, اہل و عیال کے خلاف, حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی. جمہوریت اپنی جگہ پر قائم بالکل ٹھیک ہے. اور نہیں, انہوں نے کہا ہے, ہمارا سٹانس بڑا کلیئر ہے. جیسے ہمیں اگر پتا چلا کہ جمہوریت کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو ہم اس کے سامنے پھر کھڑے ہو جائیں گے. ایک اور بات سر, پیپلز پارٹی نے کہا کہ میاں صاحب نے زرداری صاحب نے کہا کہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. سر یہ نیب کی کاروائیاں اور یہ ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری, عزیر بلوچ کے معاملات, آپ کے جو وزراء ہیں ان پہ کرپشن کے مقدمات, کیا یہ پیٹھ پہ چھرا گھونپنا ہے؟ آپ اس میں نواز شریف صاحب کے کالے کوٹ کا ذکر کیوں نہیں کر رہے؟ آپ اپنا جواب وہ کالا کوٹ پہن کر جس وقت سپریم کورٹ, اس وقت کے پرائم منسٹر کے خلاف جب سپریم کورٹ پہنچ گئے, تو کیا یہ اس وقت جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں تھا؟ کا سٹیٹمنٹ 2014 کے بعد تاریخ ہے, یہ تاریخ ہے. اس وقت انہیں پارس جمہوریت بچانے کے لیے نکلے تھے نا, وہ اس وقت انہیں کوئی سازش کی بو نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کے اعلیٰ کار بن گئے. اور دیکھیں ہماری کمٹمنٹ جو انہوں نے ہم سے کیا, ہم نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کیا. دھرنے والے موقع پر ہم جمہوریت کے ساتھ
काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बात है, उन्होंने नए कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है। नैब ने जो वहां पे कार्रवाइयां की उनके हवाले से काफी मैंने अभी लंबी बात बता दी है ना, क्योंकि जरदारी साहब कह रहे हैं कि मुझे मेरे दोस्तों को हमारी हुकूमत को खौफजदा किया है। मुकाबला काम खत्म हो गया, ये आप कह रहे हैं अब मुकाबला खत्म हो गया, कंधा नहीं देगी जी, क्योंकि सिंध में इलेक्शन हो रहा है। एक और बात भी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी एक बड़ा प्यारा सा कमेंट आ रहा था, लेकिन मेरे से नाराज हो रही है। क्रिकेट खेलना और सरिया बनाना ये अलग काम है, ये लोग मुल्क को चला नहीं सकते हैं, मुल्क को हम चलाएंगे। हकीकत क्या है देखें, इस वक्त भी इस मुल्क डिप्लोमेटिक क्राइसिस का शिकार है, शदीद डिप्लोमेटिक क्राइसिस का शिकार है। आप डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ जा चुके हैं, आपकी इकोनॉमी की आप तरफ आप नजर डालें, आपकी इकोनॉमी इस वक्त डॉलर के साथ, रुपये के साथ जो आपका हो रहा है, आपकी एक्सपोर्ट्स गिर चुकी है, एनर्जी क्राइसिस ठीक नहीं कर सके, तो आप स्टॉक मार्केट दोबारा IMF में गए हैं तो उसकी वजह से ठीक है। वैसे पीपल्स पार्टी का जवाब नहीं दिया आपने मुझे, मैं जानना चाह रही थी कि जरदारी साहब सिर्फ अपनी जात के हवाले से बात कर रहे हैं, उन्हें कुछ ना कहा जाए, उनकी हुकूमत को कुछ ना कहा जाए, मुल्क के साथ जो भी होता रहे मुझे फिर कहने दे। चेयरमैन बिलावल की आज से 2 हफ्ते पहले की 3 हफ्ते पहले की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून ने इदारों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, जो इनकी तारीख है, तो हम इदारों मुस्लिम लीग नून के सामने हम खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है। वैसे अगर बिलावल इसी तरह आगे आते ना तो शायद छोड़ कर जाने वाले आज साथ ही बैठे होते आपके, क्योंकि उनका यही एतराज था। मलिक साहब जरा ये बताइएगा सर, कितने अफसोस की बात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ी रही है, लेकिन आज वो आपसे नाराज हैं। वो कह रहे हैं साजिश हो रही है ना तो खुद ही निपटो, खुद ही मुकाबला करो। अब एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ आसिफ अली जरदारी है, तीसरी तरफ जो है वो JIT अपनी रिपोर्ट जो है उसको फाइनलाइज कर रही है। सर इस मुश्किल से निकल सकेंगे, बच सकेंगे आप लोग? अच्छा देखें पारस, मैं तो इस बात पर बड़ा कन्विंस्ड हूँ और मैं बड़े ज़ोर से ये बात कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस फेज से गुजरी है। पीपल्स पार्टी ने इस फेज को जिस तरह भी फेस किया, दैट इज़ बेटर नोन टू देम, उनके क्या हालात रहे और क्या ना रहे। लेकिन एक बात तय है कि पीपल्स पार्टी का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मुस्लिम लीग नून के साथ था, ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट था, है, रहेगा। दिस विल रिमेन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को उसी की शिकों की तरफ मुड़ना। मैं नहीं कहता कि उसके ऊपर 100% इत्तेफाक हुआ होगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखें ठीक है, ये जितने भी लोग हैं, चाहे आज जो एस्पायरेंट्स हैं, चैलेंजर्स हैं, जो पिटिशनर बन के कोर्ट में गए हुए हैं, जो एक प्लॉट धरना 1 से मुसलसल चल रहा है, वो लॉकडाउन्स पर, सीज डाउन्स पर, कैपिटल को बंद करने पर, फिर वही तसलसल, फिर बीच में एक पनामा की उनको एक लाइफलाइन मिल गई, उस पर लेकर खड़े हो गए। लेकिन जहां कहीं पर भी कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी तो इन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बैठकर ये देखना पड़ेगा कि कब तक लोगों के गिरेबान एक दूसरे के इसी तरह से चलते रहेंगे। आसिफ जरदारी साहब की जो कल की तकरीर है वो ऑफेंसिव तकरीर है। उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े होकर एक बड़ी ऑफेंसिव तकरीर की है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए ऐसे बयान देते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, लेकिन यहां मसला डिफरेंट है। जिस तरह भी अंसार अब्बासी साहब ने ये कहा, जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो अपनी पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए कह रहे हैं तो कह रहे हैं, भले से उनको बेहतर पता होगा क्या कहना चाह रहे हैं वो। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये JIT का जो प्रोसेस है, जो आपका कुछ भी रहे हैं, लेकिन आपका ख्याल है कि वो आपके साथ ही हैं? नहीं, देखिए मेरा ख्याल नहीं, मैं उनका ख्याल पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा कि वो कहना पड़ता है ना सियासतदानों को इस तरह की बातें। इसमें ठीक जी, लेट हिम कंप्लीट। तो जमहूरियत भी तो बचानी है ना, तो फिर मिलकर ही बचेगी जाएगी। मैं आपको एक जी सर, नहीं मेरी बात सुने, देखें जी मलिक साहब, ये अभी मुस्तफा आपसे खुद कह रहे हैं कि अगर जमहूरियत को, मुस्तफा भी आपको खुद कह रहे हैं कि अगर जमहूरियत को कोई खतरा होगा तो हम जमहूरियत के सिस्टम के साथ होंगे। दिस इज व्हाट ही सेड। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो जमहूरियत को खतरे वाली बात है, करप्शन का कैसे हो गया, जमहूरियत को खतरा, करप्शन का केस है, जमहूरियत को खतरा नहीं है। एक सेकंड फिरदौस साहब, एक बात, यहाँ पे हर सियासतदान जमहूरियत को लाजिम और मंजूर क्यों समझता है जमहूरियत के लिए? असल बात ये हिले तो जमहूरियत हिल जाएगी, एहतजाज हुआ तो ये वही माइंडसेट है। मलिक साहब एक मिनट सुन लें, उसके बाद आप नहीं आपकी सुन ली हमने, काफी लंबी सुनी है जी। अब बात यह है कि यही वो माइंडसेट है जिसने जब से पाकिस्तान बना है इस पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ, जमहूरियत का लबादा उड़ के। जमहूरियत का मकसद मफादात का तहफ़्फ़ुज़, जमहूरियत का मकसद जाती कारोबार का तहफ़्फ़ुज़, जमहूरियत के अंदर अगर अपनी जहां जमहूर की इंपॉर्टेंस है, जमहूर यहाँ नजर नहीं आता।
یہاں چند خاندان اور چند شخصیات اس جمہوریت پہ بھاری بھرکم بوجھ بن کے اس کو نیچے دبا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جمہوریت نہیں, یہ ذاتی کاروباری ایجنڈا ہے جس کے اندر آپ نے آمریت اور شہنشاہیت کو بھی پیچھے چھوڑا. جمہوریت کے اندر آپ جواب دہ ہوتے ہیں عوام کو. آج آپ کو جب جواب دہ ہونا پڑ رہا ہے اداروں کے آگے, تو آپ سیاسی اداکاری اور روز سیاسی تھیٹر لگا کے اداروں پہ چڑھ دوڑے ہوئے ہیں. آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے کیا جرم ہے جی پاکستان تحریک انصاف کا, یہ عمران خان صاحب کا جو بغلیں اوپر کر کر کے ہر نون لیگ کا جو لیڈر ہے وہ اس پہ چڑھائی کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو جمہوریت کے اندر جواب مانگا جا رہا ہے. چڑھائی صرف ایک طرف سے نہیں ہو رہی. زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں, مجھے بتا دیں ان کو یہ یقین کیوں ہے کہ کام پی ٹی آئی کرے گی اور جو بازی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی لے جائے گی. صاحب کو بھی اس وقت یہ فیصلہ کرنا ہے جو پیپلز پارٹی کی سیاست کے اندر اگر پیپلز پارٹی نے نیا جنم لینا ہے تو یہ وہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ وہ مک مکاؤ کی سیاست, وہ باریوں کی سیاست اور وہ مفادات کی سیاست. پارٹی سے سارے گندے انڈے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں گندے انڈے جا رہے ہیں, پارٹی اچھی ہو رہی ہے, صاف ستھرے لوگ آئیں گے, بڑے بڑے نام قائم کریں گے. وہ تاریخ بتائے گی. لیٹ دی ٹائم ڈیسائیڈ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ زرداری صاحب کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس وقت جو 4 سال اس سیاسی جماعت کے طور پہ ایک آمرانہ سوچ کو کندھا دیا تھا, آپ نے اس وقت جو ہے جمہوریت کے نام پہ ایک بات پوچھو, آج بھی اتنی اچھی باتیں کر رہی ہیں نا آپ, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جب آپ پیپلز پارٹی میں تین طبع سے سوچتی تھی. بالکل آپ نے یہ مشورہ کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پاس, سب سے زیادہ جو میری جنگ اور لڑائی ہے اور آج بھی ہے وہ یہی تھی کہ یہ جو نون لیگ کے ساتھ مکمکا ہے, پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنا ہے, جالے کو فرنٹ لائن میں لانا ہے, تو وہ دما دم مست اندر کی سیاست کریں. یہ مکمکا کی سیاست پیپلز پارٹی کا کلچر نہیں ہے. اور آج بھی پیپلز پارٹی نے اگر سامنے آگے خورشید شاہ پالیٹکس نہیں, خورشید شاہ کا پیپلز پارٹی کو جتنا نقصان اس سیاست نے پہنچایا ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, یا آپ اپوزیشن بن جائیں یا آپ حکومت بن جائیں, تو وہ حکومت یہ جو جمہوریت ذاتی مفادات سے بچانے کا نام ہے, ہم اس جمہوریت کو نہیں مانتے. صاحب یہ لمبی لسٹ ہے زرداری صاحب کے شکووں کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہے, تو میاں صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ برداشت کرو. میں جاننا چاہ رہی ہوں آپ کے خیال میں اس وقت میں زرداری صاحب میاں صاحب کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیے. دیکھیں میں ان کو سیکنڈ نہیں کرنا چاہتا پی ٹی آئی جو کہتی ہے, بیکاز ان کی سوچ کچھ بالکل کوئی ڈفرینٹ ہے. لیکن دیکھیں زرداری صاحب کے زمانے میں جب ان کی گورنمنٹ تھی تو کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی پی ایم ایل این اور میاں صاحب کی نہیں ہوئی تھی. اور مجھے اس وقت بابر اعوان صاحب اس وقت لا منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کے, مجھے انہوں نے خود کہا اور ان کے نام سے میں نے خبر چھاپی تھی کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے متعلق ان کے متعلق جتنے بھی کیسز ہیں ان کے اوپر نیب کو ہم نے منع کر دیا, آپ نے کوئی ایکشن نہیں لینا. اچھا آپ مینیفیسٹو دیکھ لیں, الیکشن 2013 میں پی ایم ایل این نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو سویس اکاؤنٹ یہ وہ سارا پیسہ واپس لے کے آئیں گے. تو وہ کیا کچھ ہوا ہمیں نظر آیا؟ اچھا کچھ نظر نہیں آیا. اچھا آپ سندھ کی بات کرتی ہیں, 450 ارب روپے کا الزام لگایا ڈاکٹر عاصم کے اوپر, وہ ضمانت کے اوپر باہر ہیں, ان کو ٹیررزم میں بلیک ڈکلیئر کیا گیا, وہ باہر ہیں اس وقت. تو اچھا یہ چیز تو یہ ہو گئی. اب ان کی اب پی ٹی آئی کی ایک چھوٹی سی بات, اب پی ٹی آئی کی چھوٹی سی بات دیکھیں, یہ تو میں مکمکا مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں, لیکن اکاؤنٹیبلٹی میں نان سیریس ہیں سارے. پی ٹی آئی کی بات میں کرتا ہوں, دیکھیں یہ کہتے ہیں ہم سیریس ہیں, 3 سال ہو گئے ان کے اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کو کے پی کے میں, ناٹ ایون ون سنگل پرسن, کوئی پیون تک بھی کنوکٹ نہیں ہوا, ناٹ ایون ون سنگل پرسن. میری نظر میں آپ کو برا ہو سکتا ہے بنائیں یہ لوگ, ساری گیم ہے پاور گیم ہے, ساری پاور گیم ہے. کسی نے اپنی اقتدار کو بچانا ہے, کسی نے اس کی ٹانگیں کھینچنی ہے, کسی نے لینا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ورنہ میں آپ کو بتاؤں, میں یہ کہتا ہوں کہ بینگ اپوزیشن بھی گورنمنٹ اگر انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں کرتی تو مجھے بتائیں کہ اپوزیشن اس کے لیے پریس کیوں نہیں کرتی. وہاں کوئی نہیں جاتا, اس طرف کوئی نہیں جاتا. اس ملک میں انصاف نہیں ملتا کسی کو. سر یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر یہ احتساب کے نظام کو مضبوط کریں گے تو جمہوریت مضبوط ہوگی, یہ ٹرینڈ سیٹ ہوگا, پھر پینما جیسے کیسز سامنے نہیں آ سکتے. دیکھیں جمہوریت ہم نے سمجھ لیا ہے صرف الیکشن ہونے کو. آپ لوگوں کی زندگی کو دیکھیں, کہیں بھی اسلام آباد میں کئی دفعہ بات ہوئی, اسلام آباد کے ہسپتالوں میں چلی جائیں, آپ اسلام آباد کے تھانوں میں چلے جائیں, چھوڑ دیں سندھ کو, پنجاب کو, صدرن پنجاب کو, بلوچستان کو,
ہماری حالت بہت بری ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان پولیٹیکل پارٹیز کو بے شک گورنمنٹ میں ہو یا اپوزیشن میں ہو, ڈیموکریسی کو اس کے بیونڈ سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کی حالات بہتر کریں, ان کو خوش کریں کسی طریقے سے. لیکن یہاں ساری جنگ اقتدار کی ہے. برا ڈاکٹر صاحب برا نہ بنائے, ان کی پارٹی کی بھی یہی ہے, ان کی بھی یہی ہے اور ان کی بھی ہے کہ ہم نے کسی نے بچانا ہے کسی نے لینا ہے. ٹھیک ہے, لیکن زرعی صاحب تو کہہ رہے ہیں میاں صاحب ہماری میری فلسفی پہ عمل درآمد نہیں کر پا رہے ہیں. وہ پولیٹیکل ریفارم جس کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, پولیٹیکل ریفارم سے یہ چیزیں جواب دینا چاہ رہے ہیں مصطفیٰ نواز اقتدار سے ہٹ کے آپ ملک کی سوچیں. ٹھیک ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے نا, اور یہ مشکل کام عوام کی انوالومنٹ سے آئے گا, خاندانوں کی انوالومنٹ سے نہیں. ٹھیک ہے, وہ عوام سے ووٹ لینے کے لیے عوام کی انوالومنٹ ہوگی جب آپ ان کو امپاور کریں گے تو یہ چیز جائے گی. ٹھیک, بریک لیتے ہیں, دیکھ رہے گا نیوز اچھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ فردوس صاحبہ کا جواب دینا چاہ رہے تھے, پھر ذرا میں آگے چلوں گی, قطری شہزادی کی بات ضرور کرنی ہے. جی دیکھیں گفتگو اب کہاں سے کہاں چلی گئی, فوکس ہمیں نہیں لوز کرنا چاہیے. فوکس آج کی ہماری گفتگو کا فوکس شروع سے لے کر آج کے دن تک رول آف لا. رول آف لا سب سے پہلا ہمارا جو اس معاشرے میں اور ہمارے ملک میں جس چیز کا فیصلہ ہونا ہے کہ آیا اس ملک میں طاقتور حکمران بھی قانون کے سامنے اسی طرح اکاؤنٹیبل ہے, اس کو بنایا جا سکتا ہے جس طرح ایک عام آدمی ہے. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان میں ہوا انسٹیٹیوشنل فیلئر. یہ تمام چیزیں جن کی ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں ذکر کیا, اس سب کی سب اس وجہ سے ہیں پاکستان میں کہ انسٹیٹیوشنل فیلئر ہے. صحیح بات ہے, یہ بات ابھی ہم شروع میں کی, ایک اور پوائنٹ سے ڈسکس کر لوں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے. سلطانی گواہ کی بہت بات کی جا رہی ہے. کل مسعود محمود کا بھی ذکر مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا گیا, جو بھٹو کیس میں وہ بنے تھے نا وعدہ معاف گواہ. تو کوئی سلطانی گواہ نظر آ رہا ہے کہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ انہی کے اپنے لوگ ہی جے آئی ٹی میں پیش ہوئے ہیں. خاندان خود اپنے خلاف سب سے بڑا سلطانی گواہ شہباز شریف پیش ہوئے. دیکھیں ہمیں تو اس چیز پہ بھی اعتراض ہے کہ مریم صاحبہ کی کل کی پیشی کو بے نظیر بھٹو شہید کی جو لاتعداد جدوجہد ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نون کی طرف سے, اور ایون اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی. اور ہم اس پہ بڑا دل افسردہ ہے کہ کہاں بی پی کا اور ان کے ساتھ کہیں نہیں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آپ اس کو نریٹ کر سکتے ہیں, نیریٹو میں جا سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک خاتون تھی اور یہ بھی ایک کمپیریزن آپ کہہ رہی ہیں نہیں ہو سکتا. دوسرا جو یہ کمپلین کرے جا رہے ہیں کہ جی کہ ہمارے ہاں یہ ایک بڑی زیادتی کا کہ ہم بڑا پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں, تو یہ پرسیکیوشن کوئی کس قسم کی پرسیکیوشن ہے کہ جس میں آپ کرسی پہ بٹھا کے آپ سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کا مینڈیٹ ہے, پروٹوکول میں 13 سوالات ہیں, حکومت کا حصہ ہے, احسان تو نہیں کر رہے کوئی آکے, 13 سوالات ہیں, ان 13 سوالات کے جواب جے آئی ٹی نے تلاش کرنے, اور ان کو تلاش کرنے کے لیے برڈن آف پروف بھی ان پر ہے. دیکھیں یہ بھی میں میڈیا میں چل رہی ہے کہ جی میں ذرا پی ٹی آئی کی بھی بات کرتی ہوں. 11 جولائی کو خان صاحب کی بھی ڈیٹ ہے, اس پہ بھی بات کرنا چاہیے. ایک اور چیز یہ بھی میڈیا میں گفتگو ہو رہی ہے اور نون کی طرف سے کانسٹنٹ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جے آئی ٹی قطر کیوں نہیں جا رہی, جے آئی ٹی لنڈن کیوں نہیں جا رہی. گزارش یہ ہے برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے, آپ نے تمام گواہان, آپ نے تمام ریکارڈ پیش کرنا ہے. اس لیے کہ آپ آن ریکارڈ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ تسلیم کر چکے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے ہیں, یہ اس خادم کے ہیں, تو اس کے بعد برڈن آف پروف آپ پر ہے, آپ نے پروف کرنا ہے, کسی اور ثابت اب آپ نے کرنے ہیں کہ وہ کیسے آپ کے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی بات آپ نے سن لی. سر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قطری شہزادے کے بیان کے بغیر جو جے آئی ٹی ہے اس کو نہیں مانیں گے, تو وہ قطری شہزادہ جو کہ شریف فیملی کا بزنس پارٹنر ہے, دوست ہے, سر وہ ثبوت دینے کے لیے خود کیوں نہیں آ جاتا؟ دوست ہے تو کیا دوست کے لیے سینے میں درد نہیں ہے, احساس نہیں ہے کہ مجھے بھاگ گیا اس سے کوئی منی ٹریل نہیں, فلور کا شکار کرنے تو آ جاتے ہیں. دیکھیں گزارش یہ جی ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا موقع دیں, میں تھوڑا سا آپ سے کمپیریٹیو ڈس ایڈوانٹیج پہ پیوں, آپ کی بات چند سیکنڈز کے بعد. جناب ملک صاحب آپ نے قربانی کا بکرا بننا ہے, باقی اس موٹی گردنوں والے بھاگے ہیں. میری گزارش سنیں جی ملک صاحب, جی میری گزارش سنیں. دیکھیں میری گزارش سنیں. گزارش یہ ہے کہ جو کنٹینٹ آف دا انویسٹیگیشن ہے وہ میٹر سب جوڈس ہے, بہت سی اس کی دلیل تعویل دی جا سکتی ہے, لیکن میں اس پہ تھوڑا ریسٹرینٹ سے کام لوں گا کہ کوئی ایسی بات جو کہ انویسٹیگیشن میں جے آئی ٹی کے سامنے ہے اور سپریم کورٹ اس پر محتاط آرڈر پاس کر چکی ہے کہ کنسیلڈ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب پلیز کائنڈلی اب آپ میری بات سنیں گی.
یو نو. جی پلیز بات کیجئے. تو میں ضرور دوں گا, لیکن اگر ڈاکٹر صاحبہ مجھے انٹرپٹ کرتی رہیں گی تو میں کیسے جواب دوں گا؟ نہیں میں نہیں کر رہی ملک صاحب, آپ کھول کے بولیں. جی جی شہباز شریف نے آج کافی کچھ تھوڑی دیر خاموش ہو جائے تو میں شاید اپنی بات سن لینا ان کی, ورنہ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اپنی سیٹ پہ بٹھا دوں گی. جی جی ملک صاحب پلیز. چلیں ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کو اچھا لگے آپ ویسے کہتی رہیں, لیکن گزارش یہ ہے جواب دے دیں پلیز کہ اس وقت جو معاملہ ہے نا, آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ یہ جو حماد بن جاسم کا لیٹر ہے, جے آئی ٹی کو مینڈیٹ یہ ملا ہے کہ جے آئی ٹی نے اس کے اوپر اپنی ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے. اگر تو وہ ایویڈنس جیسے مصطفیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ برڈن آف پروف جو ہے وہ اکیوزڈ پر ہے, اور اکیوزڈ نے برڈن آف پروف اپنا ڈسچارج کرنے کے لیے, تو ڈسچارجنگ آف برڈن آف پروف کورٹ میں ہوتی ہے. انویسٹیگیٹر کے پاس تو ایویڈنس کلیکشن کی مینڈیٹ ہے. یہ لیگلی دو علیحدہ ڈیفائنڈ چیزیں ہیں. ان کو اگر آپ ایملگمیٹ کریں گے آپس میں تو پورے جوڈیشل جے آئی ٹی کا بھی مینڈیٹ ہے کہ 13 سوالات کا جواب اس میں مصطفیٰ دیکھیں مجھے اجازت دیں نا, میری بات سنیں. دیکھیں میری بات سنیں مصطفیٰ, دیکھیں کیونکہ آپ یہ بات سمجھتے ہیں, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں نے اپنا برڈن آف پروف ڈسچارج کرنا ہے بائی پرووائڈنگ مائی ایویڈنس ان دا کورٹ, تو اس کا جے آئی ٹی کی کلیکشن آف ایویڈنس کے ساتھ اس کو مکس اپ نہیں سر کیا جا سکے گا. چلیں یہ ابھی آپ کی بحث چل رہی ہے, جب آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور جے آئی ٹی جو اپنا ایویڈنس کلیکٹ کر کے وہاں پر لے جائے گی, تو آئی ریزرو مائی رائٹ ایز این اکیوزڈ پرسن کہ میں اس کلیکٹڈ ایویڈنس کو پروب ان کرواؤں گا, چاہے وہ کسی بھی فورم پر ہوگا. اور ایک ایک چیز جو ہے آن دا ٹچ سٹون آف میرٹ تھریڈ بیئر اس کے اوپر ایگزامینیشن ہوگی. وہاں پر میرا ڈسچارج اور برڈن آف پروف کورٹ کے اندر میری اوبلیگیشن ہے. I am not running away from that. ان کی ٹھیک ہے کہ جے آئی ٹی نے جو رپورٹ پیش کرنی ہے گلٹی اور نان گلٹی یہ قرار دینا سپریم کورٹ نے دینا ہے سر. لیکن ایک بات دیکھیں, پینما کی کہانی میں آپ لے کر آئے نا قطری کو, بات سوال یہ تھا کہ پھر آپ ثبوت بھی آپ ہی لے آئے نا, معاملے کو آپ ختم کریں نا سر. آپ لوگوں نے معاملے کو کھینچنا ہے, کیس کو الجھانا ہے, اس کو لمبا لے جانا ہے. اس کا دیکھیں پارس, اس کا جو پولیٹیکل نریٹو ہے وہ اس کی لیگل کمپلشنز کو اوور رائیڈ نہیں کر پائے گا. جو بھی پولیٹیکل نریٹو ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی اپنی ساری سیاست کی عمارت اس پر استوار ہے کہ انہوں نے اپنی اسی اینٹی کرپشن کی کیمپین پر ایک لیگل کوسچن کو اس کا پولیٹیکل فال بیک بنانا چاہ رہے ہیں. تو لازم ہے کہ آگے سے بھی پولیٹیکل رسپانس آئے گا, لیکن جو اس کے لیگل کوسچنز ہیں, لیگل پیرامیٹرز ہیں, وہ لیگلی ہی چلیں گے آگے. ٹھیک ہے سارا بھائی صاحب, آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں سر. جب مجھے یاد ہے کہ مریم نواز پیش ہوئی نا جے آئی ٹی میں, ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے, فردوس عاشق اوان صاحبہ موجود تھیں. انہوں نے کہا میں اپنی سورسز سے کنفرم کر رہی ہوں کہ جو قطری شہزادہ ہے اس نے بیان دے دیا ہے. سر آپ کی کیا ریکوائرمنٹس پوری کر دی ہیں؟ یہ آپ کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں ہے؟ یہ نہیں, یہ نون لیگ کو پتہ ہے, اسی لیے وہ گئے ہیں حسین صاحب کے یہ آپ نے کیا کیا. ٹھیک, وہ تو وہاں سے اپنا اسی لیے گئے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. وہ انہوں نے کہہ دیا میرے پاس نہ کوئی منی ٹرانزیکشن ہے, آپ کی طرح میرے پاس کوئی منی پرسوں جو لیٹر جو آج چھپا ہے ہمارے, ہم نے جو چھپا ہے نیوز میں اور جنگ میں چھپا ہے, آپ ہی کی خبر ہے. جے آئی ٹی کا جو لیٹر ہے نا, اس میں جو ریفلیکشن ہے وہ لیٹسٹ لیٹر ہے جو انہوں نے لکھا ہے پرنس قطری پرنس کو. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمیں آپ کے جو 2 لیٹرز آپ نے بھیج چکے ہیں, جو سپریم کورٹ کو بھی بھیجے تھے, ہمیں ویریفیکیشن نہیں چاہیے سر. ویریفیکیشن تو ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا یہ سارا کچھ لکھا ہے, ہمیں انویسٹیگیشن چاہیے. ہم انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور انویسٹیگیشن ان پرسن, اور پھر یہ کہ جی the JIT actually is in need of some documentary evidence کہ جی کوئی آپ کے پاس کیا ایسا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جو آپ کی اس بات کو سبسٹینشیٹ کرے جو آپ نے سپریم کورٹ کو بولا. بیسیکلی یہ بات وہی دیکھیں وہی بات ساری جے آئی ٹی کو جو 5 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا اس میں انہوں نے جب یہ لکھا نا 13 سوال, انہوں نے یہ ان کو کہا تھا کہ کلیکشن آف ایویڈنس, آپ نے ایویڈنس کو کلیکٹ کرنا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں ابھی جے آئی ٹی اور جو پرنس ہیں وہ آپس میں ٹکرے ہوئے ہیں اس وقت. ابھی تک انہوں نے کوئی بیان اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا, آج تک کوئی نہیں دیا. یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں, آج تک کوئی نہیں دیا. لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ حسین نواز سے انہوں نے ملنے سے بھی انکار کیا. وہ تو خبر چھپی ہے نا, وہ تو اس لیے نہیں ملے کہ وہ جو لینے گئے تھے
وہ وہاں اویلیبل نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا. انہوں نے کہا صاحب نے خبر دی ہے کہ ابھی تک ایسی کچھ بات نہیں ہوئی ہے, لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, جے آئی ٹی امپاسبل ہوگا اگر جے آئی ٹی کچھ کام کر دے. 13 سوال ہیں, 2 مہینے میں اتنا مشکل کام ہوتا نہیں ہے. وائٹ کالر کرائم ہے, بہت کم ٹائم ہے. میریکل ہوگا یہ وائٹ کالر کرائم کے لیے باقی 2000 کو بٹایا تھا جن کی ایکسپرٹیز ہے اس کام میں. یہ میریکل ہوگا. وہاں بٹایا تھا. 11 جولائی کو خان صاحب کی ڈیٹ ہے, تو ذرا آپ لوگ اپنا جواب دینے میں سنجیدہ ہو جائیں. ابھی تک کیوں نہیں جواب دے؟ نوٹس میں نوٹس جا رہے ہیں آپ لوگوں کو. کوئی نوٹس نہیں. کل پارٹی میٹنگ تھی, اس میں آئی واز پارٹ آف دیٹ. وہ ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا. کبھی ڈاکیومنٹس مکمل نہیں ہوتے, کبھی دستخط نہیں ہوتے, کبھی وکیل سے خان صاحب کی میٹنگ نہیں ہوتی, ایڈوائس نہیں لے پاتا بیچارہ. جو ریلیونٹ وہ مس رپورٹنگ ہوئی وہ سارا انہوں نے ایلیبوریٹ کیا خان صاحب کے وکیل نے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں جو کر دینا پھر وہ دے رہے ہیں نا. ایک الیکشن کمیشن جو فارس جو الیکشن کمیشن اپنے آپ کو پولیٹیسائز کیا ہو, وہ کہے کہ ہمارے سے غیر مشروط معافی مانگے, وہ معافی نہیں مانگیں گے. یہ پینما کیس کو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور جو خان صاحب والا فورن فنڈنگ کا کیس ہے, کیا اس کو ایک ہی ترازو میں تولا جا سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں دونوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا, یا پھر پینما کیس کو عوام زیادہ اہمیت دیتی ہے؟ جہاں تک لا کا تعلق ہے, دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے. جہاں تک فورن فنڈنگ کیس کا تعلق ہے تو اس کے اندر لا تو بڑا کلیئر ہے. لا کے اندر تو کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے فورن کسی اینٹی سے آپ پیسے نہیں لے سکتے. اور $29,000 ہیں جو ان کے پاس تقریباً آئے ہیں. اور اس کے اندر بیری شنیپس نامی ایک کمپنی ہے, اس کے اندر اندر سوراج نامی ایک شخص ہے. اندر سوراج بھی اوورسیز پاکستانی ہے. بیری شنیپس آپ کو نام سے اوورسیز پاکستانی نظر آتے ہیں. یہ ساری چیزیں کورٹ کے اندر آلریڈی سبمٹ کر چکی ہے پی ٹی آئی, تو وہ ان کے لیے کافی پرابلم ہے. لیکن بنیادی طور پہ رول آف لا کا فیصلہ ہونا فردوس عاشقوان صاحب اور انصار عباس صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. فارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.